वालेकुम। नावल है रमसेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताते रहिएगा आपको नावल कैसा लगा। तो आज की एपिसोड भी जल्दी जल्दी रिकॉर्ड की है और आज क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे अभी कहीं जाना था। तो आज दावत है कहीं, तो मुझे कहीं जाना था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी रिकॉर्ड की ताकि आपको आज की एपिसोड में देखकर ही उस दावत पे जा सकूं। तो अब रात के शायद 8:30 हो रहे हैं और 2 दफ़ा फ़ोन आ चुका है कि जल्दी से आ जाए, लेकिन मेरी वजह से सब रुके हुए हैं। तो फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड की है, लेकिन एपिसोड मैंने लिख ली थी। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको नावल कैसा लगा। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले जहाँ रहे एक दुआ पढ़ूँगी, जहाँ रहे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। तो हम बिना किसी देर के आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और इंशाल्लाह ताला बता दूँ 2-3 एपिसोड के बाद 2-4 जैसे जैसे ही होर का पास्ट कवर होगा तो स्टोरी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी और स्टोरी में ट्विस्ट आ जाएगा और जो आप सब कुछ चाहते हैं वो सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जो आप लोग चाहते हैं हूर अपने पापा से मिल ले तो वो बस कुछ ही देर की दूरी पर है। तो भाई आप लोग एपिसोड को प्यार देना मत भूलिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हूर और हाम ज़रान अब्रिश के सीन्स होते हैं तो व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं और नो डाउट वैसे भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ लोग आई थिंक बाकी के कपल्स नहीं पढ़ते, लेकिन मैं हैरान हूँ कि यार बाकी के कपल्स की स्टोरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत खूबसूरत है, तो उनको भी पढ़ा करें। तो लेकिन खैर वैसे भी व्यूज़ बहुत अच्छे थे। अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क, तहरीर नूर आसिफ, किस्त 46। आबीर ने आंखें खोलकर हॉस्पिटल के कमरे को देखा था। बैंडेज लगे आबीर ने आंखें खोलकर हॉस्पिटल के कमरे को देखा था। बैंडेज लगे माथे को हाथ लगाया। जहाँ हाथ लगने से दर्द की चुभन सी महसूस हुई थी। आबीर बमुश्किल ही उठकर बैठी थी। कमरे में निगाह दौड़ाई तो कमरे में कोई भी नहीं था। आबीर बेड से उठने ही लगी थी। असफंदयार खान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक शलवार कमीज़ में मलबूस सफ़ेद मर्दाना शाल कंधों पर डाल रखी थी। ग्रीन आंखें, सुर्ख सफ़ेद रंगत, दराज का शानदार पर्सनैलिटी। जितनी तिलिस्माती इसकी पर्सनैलिटी थी उतना ही वो इसके लिए बेहिस इंसान साबित हुआ था, जिसने उसे ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि उसके दिल को भी तकलीफ़ पहुंचाई थी। उसके दिल का मालिक बन बैठा था, इसलिए उसकी दी हुई हर अज़ियत उसे बहुत तकलीफ़ पहुंचाती थी। आबिर की आंखों में आंसुओं की चिलमिलाहट हुई। वो इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती बेड से नीचे उतरने लगी तो ज़ोरदार चक्कर आया था। असफंदयार खान ये देखते जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम गया था। वो मैरून ड्रेस में मलबूस थी, दुपट्टा सर से उतर गया था जो आबिर ने अपने कंधों पर डाल रखा था। मैरून लिपस्टिक से सजे हों, हेज़ल ग्रे आंखों में बिखरा काजल, नाजुक सरापा। असफंदयार खान एक टिक उसे देखे गया। मुझे हाथ मत लगाएं, आबीर ने गुस्से से खुद को असफंदयार खान के हिसार से छुड़वाया। असफंद ने नरमी से उसकी हालत देखते उसे अपने हिसार से आज़ाद किया। आबिर जल्दी से दरवाजे की जाने पड़ी। कहाँ जा रही हो? असफंद ने उसकी पुश्त को घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा। वो नंगे बगैर चादर के कमरे के दरवाजे के हैंडल पर हाथ डाले खड़ी थी। हॉस्पिटल में लैंडलाइन होगा, अपने लाला को कॉल करने जा रही हूँ, मुझे यहाँ से आकर ले जाएं। आबिर ने पलटे बगैर ही स्मार्ट लहजे में जवाब दिया। ऐसे जाओगी? बेपर्दा जाओगी तुम बाहर? असफंदयार खान ने आबिर की तरफ बढ़ते उसे कलाई से जकड़े दरवाजे से लगाते हुए अपने मुकाबिल किया। आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जिस मर्ज़ी हुलिये में जाऊँ? आबिर ने कांटदार लहजे में जवाबन इस्तेज़ाइया लहजे में पूछा। बीवी हो मेरी, इज्जत हो मेरी, मुझे ही तो फ़र्क पड़ता है। असफंद ने उसकी शोला उगलती आंखों को बगौर देखते हुए कहा।
اس کا یہ دبنگ جنگلی بلی والا روپ اسے کافی محسوس کرتا تھا۔ اب بھی وہ جس طرح کاردار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اسمت اپنی مسکراہٹ چھپاتے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ اگر آپ کو فرق پڑتا تو اس طرح کا بے رحمانہ سلوک مجھ سے نہ کرتے، عابر نے اسمت کا ہاتھ غصے سے جھٹکتے کہا، جو اس نے اس کے گال پر نرمی سے رکھا تھا۔ میں شرمندہ ہوں عابر، میں کبھی نہیں چاہتا تھا تمہیں ایسے تکلیف پہنچے۔ مجھے اگر اندازہ ہوتا تم ٹیبل کے کارنر سے ٹکرا جاؤ گی، میں تمہیں کبھی دھکا نہ دیتا، اسفندیار نے سنجیدگی سے کہا۔ واقعی میں اسے ایسی تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ اوہ اچھا، اگر آپ کو اندازہ ہوتا مجھے چوٹ لگ سکتی ہے، آپ مجھے دھکا نہ دیتے۔ عابر استہزائیہ مسکرائی تھی۔ پلیز یہ شرمندہ ہونے کا ناٹک مت کریں میرے سامنے۔ مجھے لگا تھا آپ بابرک سے بہتر ہیں، مگر آپ تو اس جیسے ہی نکلے۔ عابر نے نم زدہ لہجے میں کہتے اسفند کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ خبردار عابر، تم نے بابرک کا نام بھی لیا، میرے مرے ہوئے بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا میں تمہاری زبان کھینچ ڈالوں گا۔ اسفندیار خان اس کا منہ دبوچے کر رایا۔ کیوں نہ لوں اس کا نام، وہ بھی درندہ تھا اور آپ بھی درندے ہیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا، وہ جیسا تھا ویسا ہی میرے سامنے تھا۔ اپنے گناہوں، اپنی صفاکی پر وہ شرمندہ ہونے کا ناٹک نہیں کرتا تھا۔ عابر اپنا منہ اسفندیار خان کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے چیخی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر اسفندیار خان نے اس کا جبڑا چھوڑ دیا تھا۔ چوٹ اور نگاہت کے باعث اس کا نازک سراپا کانپ رہا تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ اسفند اسے چھوڑتا رخ پلٹے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے لگا، مگر بابرک کے خلاف عابر کی زبان سے نکلے لفظ اس کے اندر غصے کی آگ کو بھڑکا رہے تھے۔ وہ مشکل ہی خود پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہمدردی اس لڑکی سے ہو رہی تھی وہ اب مفقود ہو چکی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو عابر، اب تم نے ایک اور لفظ کبھی میرے بھائی کے خلاف کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم پر ایسی درندگی کی چھاپ چھوڑوں گا، تمہاری زبان لفظ ادا کرنے کے قابل نہ رہے گی اور تم کسی کے سامنے جانے کے قابل نہ رہو گی۔ اسفند نے پلٹے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے سخت لہجے میں وارن کیا۔ ثابت ہوا آپ اپنے ہی بھائی کی پرچھائی ہیں، وہ بھی ایسے ہی دھمکیاں مجھے دیتا تھا۔ عابر نے بھیگے لہجے میں اسفند کی سبز آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ عابر، اسفند اس کے اطراف میں مکہ مارتے دھاڑا۔ عابر اس کی خوفناک دھاڑ، اس کی لہو اتری آنکھوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے لرزی ضرور تھی، مگر اپنی ہیزل گرے شبنمی آنکھیں اسفندیار خان کی لہو اتری آنکھوں میں گاڑ رکھی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اسفندیار خان کی آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی اور عابر کی آنکھوں میں شبنم بڑھتی جا رہی تھی۔ میں عابر خان ہوں، مجھے ڈرانا یا دھمکانا آسان نہیں ہے۔ میرے قریب آپ جب آئے ایک بیوی کی حیثیت سے خود کو آپ کو سونپا تھا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نکاح کی وجہ سے مجھے روندنا، میرا استحصال کرنا آپ پر جائز ہے تو یہ بھول ہے آپ کی۔ میرے قریب آ کر تو دکھائیں۔ عابر اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے کر رائی تھی۔ اچھا تم مجھے روکو گی اپنے قریب آنے سے؟ اسفند اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ ہاں روکوں گی، عابر اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے کر آئی۔ اس کے جلد زدہ انداز پر اسفندیار خان کا پارا ہائی ہوا، دماغ کی بھڑکتی رگیں مزید بھڑکی۔ کیسے روکو گی؟ ذرا وضاحت کرو۔ اسفندیار خان اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ وہ اب اس کے اتنے قریب تھا کہ اسفندیار خان کی گرم جلساتی سانسیں عابر کے میرون لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو چھو رہی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا، وہ ذرا سا بھی ہلتی اس کے لب اسفندیار خان کی ٹھوری سے ٹکرا جاتے، اس لیے وہ ہل بھی نہیں رہی تھی۔
اس کے نازک ہاتھ اسفندیار خان کے پہاڑی سینے پر جمے تھے، مگر وہ اسے 1 انچ بھی دور کھسکا نہ سکی تھی۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی عابر اسفند خان زادہ۔ اسفند اس کی آنکھوں میں دیکھتے تمسخرانہ ہنسا تھا، اسے اس کے پورے نام سے پکارتے اسے جتلایا بھی تھا۔ وہ عابر خان نہیں بلکہ عابر اسفندیار خان ہے۔ دور رہو مجھ سے اسفندیار خان، عابر دروازے میں سماتے چیخی تھی، اپنی ہی بے بسی پر جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ چاہتی تو اسفندیار خان کا منہ نوچ سکتی تھی، بنا اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ اس کے بعد چاہے اسفند جو بھی سزا دیتا، اسے اسفند کے غصے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دل سے اسفند کو اپنا شوہر مان چکی تھی، اس کی دل سے بے پناہ عزت کرتی تھی، کبھی بھی اس کی بے عزتی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے چیخنے پر بری طرح مشتل ہوا تھا۔ تم سے دور رہنا میرا فیصلہ تھا، مگر اب تم مجھے چیلنج کر چکی ہو، تو اب میں تمہیں بتاؤں گا، تم مجھے کبھی بھی خود کے قریب آنے سے روک نہیں سکتی۔ تمہیں ابھی یہاں صرف ڈیمو دکھاؤں گا، باقی کا پروسیس اپنے کمرے میں کروں گا، وعدہ ہے میرا۔ اپنی ویڈنگ نائٹ کو تم پر رحم کھا بیٹھا تھا، مگر آج نہیں، اسفند سر لہجے میں کہتے اس کی کلائیاں اس کے دونوں اطراف میں جمع تھیں۔ اس کی لبوں پر جھک کر اس کی سانسیں بے دردی سے کھونٹ گیا تھا۔ عابر اس کی سختی پر پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کا نچلا لب بے دردی سے اپنے دانتوں میں کچل گیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے عابر کی آنکھوں سے سیال مادہ جاری ہوا تھا۔ عابر کی ٹانگیں پینک ہوئی تھیں۔ اسفند بے دردی سے اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگیں جمائے اس کی ہر مزاحمت روک گیا۔ عابر اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے ساکت ہوئی تھی۔ وہ اس کے نچلے لب پر کٹ لگا کر پیچھے ہوا تو عابر نے درد سے ہچکی لیتے گہرے سانس بھرے تھے۔ اس کی وحشت پر عابر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی اسفند اسے اپنی باہوں میں تھام گیا۔ چھوڑو مجھے، عابر نے گہرے سانس بھرتے اپنی آنکھیں کھولتے اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ اتنی نکاہت اور اس بکھری حالت میں بھی جھکی نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا۔ ایک رات تمہارے ساتھ بتا چکا ہوں، اندازہ ہو گیا تھا تم میں کوئی خاص بات ہی نہیں جو میرا دل تمہاری قربت کے لیے مچلے۔ لگتا ہے اس کے لیے مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ اسفند خان اس کے زخمی ہونٹ پر اپنی گہری نگاہیں جمائے بولا تھا۔ نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے سے ہوتے اس کے سراپے پر جا ٹھہری تھی۔ دل اس کے لبوں کا جام پھر سے پینے کو بےتاب ہوا تھا۔ کر لیں دوسری شادی، شوق سے کریں، مگر اس کے لیے آپ کو مجھ پر ہر اختیار، ہر حق ختم کرنا پڑے گا۔ عابر سپاٹ لہجے میں بولی، کیسے ختم ہوگا میرا حق، میرا اختیار؟ تم پر ذرا کھل کر بکواس کرو۔ اسفند اس کی بات پر سیخ پا ہوا تھا۔ اس پر اختیار ختم کرنے کی بات اسے سوئی کی طرح چبھی تھی۔ طلاق کی بات نہیں کری، جانتی ہوں خان ہیں آپ، طلاق کا لفظ سن کر ہی مشتعل ہو جائیں گے، آپ کی نام نہاد غیرت جاگ جائے گی۔ عابر استہزائیہ مسکرائی تھی۔ پھر کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اسفند نے غراتے ہوئے پوچھا۔ دوسری شادی کے بعد میرے اتنے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ عابر نے انگلی کے اشارے سے اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کی وضاحت کی۔ وہ اسے ابھی تک کمر سے تھامے ہوا تھا۔ عابر کا لہجہ شدت سے بھیگا تھا۔ عابر کے چہرے پر اس کی دوسری شادی والی بات پر جو اذیت پھیلی تھی، وہ اسفندیار خان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ اتنی تکلیف تو اس کے چہرے پر اس کے بے دردی سے اس کے نازک لب کچلنے سے نہیں آئی تھی، جتنی اذیت اب رقصہ تھی۔ اس کے بھیگے لہجے میں تڑپ نمایاں تھی، جسے محسوس کرتے اسفند کے لب مسکرائے تھے۔ زران کو چوٹ پہنچانے کا طریقہ مل گیا تھا۔ میرے ساتھ ایک کمرہ شیئر نہیں کریں گے، میں مروں یا جیوں، آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ عابر بھیگے لہجے میں اپنی شرطیں گنوا رہی تھی۔ اس کے معصومیت بھرے انداز پر اسفندیار خان کا دلکش قہقہ گونجا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں سویٹ ہارٹ، تمہارے قریب آنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ وعدہ ہے تم سے تمہارے کمرے میں بھی نہیں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرا کمرہ خالی کرنا ہوگا، جہاں میں تمہاری سوتن کو رکھوں گا۔ اسفند نے اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے اسے مزید سلگھایا۔ سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر خود کے لیے تڑپ دیکھنا اس کی مردانہ آنا کو کافی تسکین پہنچا گیا تھا۔ چادر اوڑھو، حویلی چلتے ہیں، بابری کے خلاف اس کے منہ سے لفظ سنتے اس کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اب سامنے کھڑی لڑکی اس کے لیے صرف زران خان زادہ کی بہن تھی۔ اسفندیار خان نے اسے کلائی سے پکڑے بیڈ پر بے دردی سے دھکا دیا۔
आबिर बेड पर रौंदे मुंह जा गिरी थी। माथा बेड के गद्दे से टकराया था। जख्म कच्चा था, बैंडेज लगी जगह से फिर से खून रसना शुरू हुआ था। आबिर ने दर्द से आंखें मीचते हाथ लगाकर खून की बूंदें अपनी उंगलियों के पोरों से चुनी थी। दिल उसकी दूसरी शादी की बात पर ही भड़बड़ जल रहा था। उसकी बेहिसी पर आबिर के खून में आग भड़की थी। वो तैशो इश्तियाल से सीधी होती बलबला उठी। आप बाबरिक की तरह ही बेहिस सालिम हैं। वो भी मुझ पर ऐसे ही हक जताता था, अपने नाजायज़ ताल्लुकात का मेरे सामने एतराफ़ करके मेरी बेबसी का मजाक उड़ाता था। आप दूसरी शादी की धमकी देकर मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। कोई फ़र्क नहीं है आप और आपके भाई में। आबिर सीधी होती चीखी थी। आबिर खामोश हो जाओ। असफंयार खान उसकी तरफ इश्तियाल से बढ़ा। उसके माथे से रस्ते खून देखकर वो चौंका था। वो रुका था। नहीं खामोश रहूँगी, आपका भाई आपकी तरह दरिंदा था। आप भी बाबरी की तरह बेहद सालिम है। वो भी मुझ पर ऐसे ही हक जताता था, अपने नाजायज़ ताल्लुकात का मेरे सामने एतराफ़ करके मेरी बेबसी का मजाक उड़ाता था। आप दूसरी शादी की धमकी देकर मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। कोई फ़र्क नहीं है आपको और आपके भाई में। आबिर सीधी होती चीखी थी। आबिर खामोश हो जा। असफंयार खान उसकी तरफ इश्तियाल से बढ़ा। उसके माथे से रस्ते खून देखकर वो रुका था। नहीं खामोश रहूँगी, आपका भाई आपकी तरह दरिंदा था। उसने मुझे बेदर्दी से सीढ़ियों से धक्का दिया। सर के बल गिरी थी। कितने ही घंटे मेरी कंडीशन क्रिटिकल रही, सिर्फ इस वजह से कि मैंने उसे उसका हक लेने नहीं दिया था। आबिर अब के बाद रोते हुए बोली थी। क्या बकवास कर रही हो तुम आबिर? असफंयार गुस्से से अब खुद को आबिर की तरफ बढ़ने से रोक नहीं सका था। वो अपने भाई के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता था। वो इस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। बकवास नहीं कर रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। जहाँ मिलता था मुझसे दस्तराजी करता था। कभी कॉलेज जाते हुए कमरे में खींच कर ले जाता था, कभी मेरे कमरे में आ जाता था। यही कहता था वो मेरा वो हाल करेगा कि मेरा लाला उसके कदमों में झुककर मेरी हालत देखते रहम की भीख मांगे। आप भी तो यही चाहते हैं, मेरा वो हाल करना कि मेरे लाला आपके सामने झुक जाए। बोले क्या फ़र्क है आप और आपके भाई में? आबिद बेड से उठते असफंयार खान के मुकाबले आई थी। एक बात याद रखिएगा, मेरे लाला को अपने कदमों में झुकाना आसान नहीं है। मौत के मुंह में चली गई थी। अगर आपके भाई को कभी खुद को हाथ नहीं लगाने दिया, आप भी किसी भूल में ना रहिएगा। आबिर अपनी अंगद शहादत की उंगली उठाए वान करते हुए बोली। असफंयार खान उसके बोले हुए संगीन लफ्ज़ों की बास कश्त में उलझा हुआ था कि बाबरिक उससे दस्तराजी करता था। ये बात असफंयार खान के लहू में दस्तराजी ये बात असफंयार खान के लहू में शोले भड़का चुकी थी। बेशक वो बाबरिक के निकाह में रह चुकी थी, मगर फिर भी असफंयार खान से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। सामने खड़ी लड़की को उसके अलावा किसी और ने कभी छुआ भी हो, ये बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसे उसका भाई छूता था, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिर्फ ज़रान से नफ़रत के बायस उसे आबिर का ज़रान के करीब जाना बर्दाश्त नहीं होता था, बल्कि वो इस पर किसी और का हक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये उसे अंदाज़ा हो चुका था। ये जज्बा आबिर से निकाह के बाद ही उसके अंदर पंपना शुरू हुआ था। उसकी हैज़ल ग्रे आंखों में सच्चाई और इज़्ज़त की तहरीर रकम थी। लबों पर गहरा ज़ख़म, माथे से रस्ता खून, बिखरे बाल, लरसता निकाह ज़दा बदन। वो बज़ाहिर मजबूत दिख रही थी, मगर उसके चेहरे से एया था। ये सब बर्दाश्त करना उसके लिए आसान नहीं है। आबिर की हालत देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो आबिर अपनी अंगद शहादत की उंगली उठाए सर नफ़ी में हिलाते पीछे हुई थी। करीब मत आना मेरे, भीगे लहजे में कहा। असफन ने आगे बढ़कर उसे बहुत नरमी से अपनी बाहों में थामते उसे नरमी से अपने सीने में भींचा। आबिर उसके हिसार में मछली उसे मज़ीद अपने करीब कर गया। डोंट पैनिक आबिर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ज़ख़म कच्चा है, ऐसे करोगी तो बार बार तकलीफ़ होगी। उसके माथे से रस्ते खून पर नरमी से अपनी सफ़ेद चादर रखी थी। उसके माथे पर नरमी से फूंक मारी। धक्का आपने दिया था। आबिर उसकी नरमी पर भराई लहजे में बोली। उसकी नरमी पर दिल को ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची थी। सख्ती से ज़्यादा कभी कभी नरमी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है। इसे उसकी सब आंखों में देखते बाखूबी अंदाज़ा हुआ था। सामने खड़ा आन बान वाला इंसान उसके वजूद के साथ उसके दिल को भी पलट चुका था। वो जानती थी उसका दिया हुआ ज़ख्म अब कभी नहीं भरेगा। आई एम सॉरी। असद उसकी नम आंखें देखते बोला। मैं वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हें जिस्मानी तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। वो इसकी पेशानी के नम सदा ज़ख्म पर नरमी से उंगलियाँ फेरते हुए बोला। बाबरी ने उससे गैर इंसानी सलूक किया, उसे जानबूझकर सीढ़ियों से धक्का दिया। असफंयार खान को इस बात से भी काफ़ी तकलीफ़ पहुँची थी।
سامنے کھڑی نازک سی لڑکی جو بہت بہادر تھی اس سلوک کی حقدار نہ تھی۔ زران خان زادہ کو چھوڑنے کا ارادہ تو اس کا ابھی بھی نہ بدلا تھا۔ اپنے بھائی کے قتل کی سزا اسے ہر حال میں ملنی ہی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی زران خان زادہ کی بہن نہ ہوتی تو اسے اب تک دل سے قبول کر چکا ہوتا، مگر وہ زران خان زادہ کی بہن کو کبھی دل سے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی عزت تھی اس لیے اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، مگر اسے اپنانے کا ارادہ بھی کبھی نہیں تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا عنقریب وہ وقت دور نہیں جب اس کا دل سامنے کھڑی لڑکی کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا، جس کی قربت کی چاہ اس کے لیے دیوانگی اختیار کر جائے گی۔ اب صرف اپنے جذبوں کا ادراک ہونا باقی تھا۔ اسود نے بیڈ سے عابیر کی چادر اٹھا کر اچھی طرح اس کے سر اور وجود پر اڑائی تھی۔ اسود اس کی کلائی تھامتے آگے بڑھا۔ عابیر نے اپنے ننگے پاؤں دیکھے جو بغیر جوتے کے تھے۔ اسود نے اس کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے اسے نرمی سے اپنے بازوں میں اٹھایا۔ اسود، عابیر نے سرخ ہوتے اسے پکارا، اس طرح اسے گود میں اٹھا لے گا۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ مجھے نیچے اتاریں، سب کیا سوچیں گے؟ عابیر نے اس کی سبز آنکھوں سے نظریں چراتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ فرش بہت ٹھنڈا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسود سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھا تھا۔ باہر راہداری سے گزرتے پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھ کر عابیر نے خفت اور شرم سے اسود یار کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ ارحام کمرے میں آیا تو حور سفید پیروں تک چھوتے اوپن لانگ گاؤن میں ملبوس تھی۔ اپنے لمبے بالوں کا سمپل سا جوڑا بنایا تھا، گلے میں سفید موتیوں کا گلوبند پہنا ہوا تھا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہن رکھے تھے، لائٹ سا میک اپ کیا ہوا تھا، ہونٹوں کو سرخ رنگ سے سجایا ہوا تھا۔ ارحام اسے دیکھ کر مبہوت ہوا تھا، اپنی جگہ پر سٹل جمے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارحام خان زادہ کے دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ حور نے ارحام کو دیکھ کر جلدی سے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح سر پر اوڑھتے خود کو اس میں چھپایا۔ ارحام کو اس کی حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ اس سے خود کو کیوں چھپاتی تھی؟ اب بھی بھلا کچھ چھپانا رہتا تھا؟ اس کا گریز بھی اب ارحام کو چبھنے لگا تھا۔ ساری رات وہ اس کی باہوں میں رہتی تھی، مگر اس کے دور ہونے پر وہ ایسے بہیو کرتی تھی، ایسے اجنبی بن جاتی جیسے وہ کبھی اس کے نزدیک ہی نہیں آیا، قربت کے پل کبھی ان کے بیچ آئے ہی نہیں۔ ابھی بھی خود کو اس کے سامنے اچھی طرح ڈھانپے ہوئی تھی۔ ارحام اس کے قریب ہوتے اسے اپنی باہوں میں تھام کر اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کر گیا تھا۔ کیوں چھپاتی ہو خود کو مجھ سے؟ ساری رات کس حالت میں میری باہوں میں تھی، یاد کرواؤں تمہیں؟ ارحام کی بات پر حور کا رنگ تانبے کی مانند سرخ ہوا تھا، گھنی پلکیں شفاف عارض پر سجدہ ریز ہوئی تھی۔ ارحام اس کا رنگ سرخ پڑتا دیکھ کر، اس کی جھکی نظریں دیکھ کر مبہم سا مسکرایا۔ یہ کیا پہنا ہے؟ ارحام نے اس کی ڈریس کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ گل کا ڈریس ہے، الماری میں رکھا تھا، میں نے پہن لیا۔ آپ کے مورے نے کہا تھا بہت بھاری ڈریس پہن کر فرشتے آپ ہی کے ولیمے میں جانا ہے۔ حور نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ اس کی ٹھوری کو نرمی سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھائے ہوئے تھا۔ حور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور تھی، مگر اس بے باک اور بے رحم انسان کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ترین امر تھا اس کے لیے۔ میری مورے تمہاری کیا لگتی ہیں؟ ارحام کو اس کی لبوں سے آپ کی مورے کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کا ہر رشتہ اب اس کا ہی تھا، کیونکہ وہ صرف اب اس کی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ مکمل طور پر اس کے رنگ میں رنگ جائے، اس کی بات، ہر ادا، اس کے ہر لفظ، اس کی پور پر صرف اس کا حق ہو۔ میری کیا لگتے ہیں؟ حور نے حیرانگی سے ارحام کو دیکھا تھا۔ میری مورے کو صرف مورے بولا کرو، وہ میری مورے ہیں، مجھ سے جڑا ہر رشتہ تمہارا بھی ہے۔ ارحام نے سنجیدگی سے کہا۔ جی؟ حور نے نظریں جھکائے کہا۔ کیا جی؟ ارحام نے اس کے سرخ لبوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتے استفسار کیا۔ آپ کے مورے کو مورے ہی کہوں گی، حور نے ارحام کو دیکھتے کہا۔ اس کی ضرورت سے زیادہ سنجیدہ پن ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ ارحام کو اس کا ضرورت سے زیادہ سنجیدہ پن ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ ارحام نے اسے بغور دیکھتے اپنی باہوں سے آزاد کیا۔ حور بیڈ سے دوپٹہ اٹھائے سر پر اوڑھنے لگی۔ یہ ڈریس تم پر بالکل سوٹ نہیں کرا، اتنا ہلکا کلر فرشتے کے ولیمے پر پہن کر جاؤں گی؟ ارحام کی بات پر حور کا دوپٹہ سیٹ کرتا ہاتھ رکا تھا۔ سامنے لگے مرر میں اس کا عکس دمک رہا تھا۔ اپنی بے پناہ خوبصورتی سے وہ بخوبی واقف تھی، اسی خوبصورتی کی وجہ سے وہ در بدر ہوئی تھی۔ یہی خوبصورتی کسی کی شدید محبت کی وجہ بنی تھی، اسی خوبصورتی نے کتنی مردوں کے اندر درندگی جگائی تھی، اور یہی خوبصورتی ہی تھی جو اس کا شوہر نفرت کے باعث بھی اس کے قریب آنے پر مجبور ہوتا تھا۔ وہ دن رات اس سے اپنی ہوس پوری کرتا تھا۔ حور آئینے میں
اپنے دمکتے روپ کو دیکھ کر استحزائیہ مسکرائی تھی۔ چینج کر کے آؤ، ارحام نے اسے اوپر سے نیچے گہری نگاہوں سے دیکھتے حکم دیا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل ابرنسا کے پہلے قطرے کی طرح شفاف۔ چاند کی ٹھنڈی کرنیں اس کے دمکتے روپ سے جیسے برس رہی تھی۔ ارحام سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اسے اس کے علاوہ کوئی اور دیکھے، چاہے عورتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اس کی بات سنتے خاموشی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ارحام سگریٹ سلگاتا صوفے پر بیٹھا۔ اس کی اتنی فرما برداری بھی اب چبھنے لگی تھی۔ اور اسے کیا چاہتا تھا وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اپنی فیلنگز وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے صوفے سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈریسنگ روم سے ریڈ ٹائٹس پر ریڈ شارٹ فراک پہن کر باہر آئی تھی۔ فراک بہت فٹنگ میں تھا اور شارٹ بھی تھا، ریڈ کلر میں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارحام اسے دیکھتا سگریٹ لبوں تلے دبا گیا تھا۔ حور اب ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی ہو کر اپنی جیولری چینج کر رہی تھی۔ اس نے ریڈ پل سے مزید سونے کا چوکر پہنا تھا، ساتھ میں بھاری سونے کے جھمکے پہنے تھے۔ ولیمہ فرشتے کا ہے تمہارا نہیں جو اتنا تیز رنگ پہن کر جاؤ گی، کچھ اور پہن کے آؤ۔ ارحام نے سلگتی نظر اس کے دو آتشاں روپ پر ڈالی تھی۔ وہ نے گہرا سانس لیتے ارحام کو ایک نظر دیکھا تھا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ارحام نے غصے سے ایش ٹرے میں سگریٹ مسلا تھا، جانتا تھا وہ جو بھی پہن کر آئے گی قیامت ہی لگے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گرے کلر کی میکسی میں ملبوس باہر آئی تھی، دوپٹہ بھی وہ ڈریسنگ روم سے سیٹ کر کے باہر آئی تھی۔ ارحام اسے دیکھتا جھنجھلا کر رہ گیا تھا، اس کا روپ پہلے سے کہیں زیادہ دمک رہا تھا۔ ایک پل کو تو خیال آیا وہ اسے ساتھ لے کر ہی نہ جائے، مگر وہ فرشتے کی خاطر اپنی سوچ کو جھٹلا کر رہ گیا تھا۔ میک اپ صاف کرو اپنا، بالکل اچھا نہیں لگ رہا، ارحام نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ نے ٹیشو پکڑے اپنی لپسٹک ریموو کی۔ اس سے زیادہ تو میک اپ تو کیا نہیں تھا، اب ٹھیک ہے؟ حور نے ارحام کی طرف سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آنکھوں میں اب غصے کی نمک تھی جو ارحام خانزادہ کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ ارحام کی نظریں ایک بار پھر اس کی خوبصورت نقوش پر ٹکی تھیں۔ وہ بے اختیاری میں صوفے سے اٹھتا اس کے قریب بڑھا۔ اس کمرے سے باہر اپنا چہرہ ڈھانپ کر آنا اور یہ کاجل بھی ریموو کرو۔ ارحام نے اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں باریک سی کاجل کی تہہ کو دیکھتے حکم دیا۔ گہری کانچ سی شفاف آنکھیں بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ حور نے اب کی بار جھنجھلاتے ہوئے اپنے کان میں پہنے جھمکے نکال کر ڈریسنگ پر پٹکا تھا۔ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے مجھے ساتھ لے جانے کا، مجھے جانا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ، حور نے لب بھینچے کہا۔ آواز اونچی ہوئی تھی، چہرے پر ناراضگی کی شدید جھلک تھی۔ پہلی مرتبہ بیویوں کی طرح اس سے ناراض ہوئی تھی، بیوی کی طرح اس سے، اور ایسے میں وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا یہ روپ دل میں سمایا تھا، مگر وہ اپنے جذبوں سے انجان بن گیا تھا۔ اس کے روپ جہاں دل میں سمایا تھا وہاں اس کا انکار بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ابھی اس کی فرما برداری چھپی تھی اور اب اس کا انکار اس لڑکی کی ہر بات کیوں افیکٹ کرنے لگی تھی۔ ارحام کی آنکھوں میں غصے اور جھنجھلاہٹ طاری ہوئی۔ ارحام اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کر گیا۔ جانتا ہوں ہر عورت کی طرح تمہیں بھی شوق ہے تمہاری خوبصورتی کو سراہا جائے، مگر تمہیں سراہنے کے لیے میں کافی ہوں، میرا انداز مختلف ہے۔ رات بھر پر تمہارے بہتے آنسوں سے مجھے اندازہ ہے تمہیں میری سراہنے کا انداز پسند نہیں ہے، مگر اب تمہیں ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ کوئی ضرورت نہیں کہیں بھی میک اپ کر کے جانے کی، ان ہونٹوں کو رکھنے کی، نقاب کرو اور باہر آؤ۔ ارحام اسے سرد انداز میں حکم دیتا چلا گیا تھا۔ حور نے غصے سے اپنا کاجل ٹیشو سے ریموو کیا، چادر سر پر اچھی طرح اوڑھتے اپنا چہرہ چھپایا اور کمرے سے باہر نکلی۔ شہرام خانزادہ شاور لے کر بلیک ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس باہر آیا تو بہارے گل کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ بلیک ساڑی میں ملبوس تھی جس کا بلاؤز فل سلیوز پر مشتمل تھا۔ بلاؤز نے کمر کو ڈھانپا ہوا تھا، ساڑی کا پلو سلک کا تھا۔ اپنے لمبے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے وہ شہرام کا دل زوروں سے دھڑکا گیا۔ یہ کیا پہنا ہے بہارے؟ شہرام گیلا ٹاول بیڈ پر پھینکتے اس کی طرف بڑھا۔ ساڑی پہنی ہے، بہارے نے بے رخی سے جواب دیا۔ اسے کم ہی سیدھے منہ بات کرتی تھی، اب تو زیادہ تر ناراض ہی رہتی تھی۔ اس کی شدتوں پر رات کو نہیں دن کو بھی منہ سجائی رہتی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اس پر اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا خود کو کبھی اپنی مرضی سے اسے نہیں سونپے گی اور اس سے دور رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی بے رحم بیوی کے دل میں کبھی اس کے لیے محبت یا رحم جاگ جائے ناممکن تھا۔ جانتا ہوں ساڑی پہنی ہے، مگر بہارے بال کیسے کور کرو گی، چادر کیسے اوڑھو گی؟ شہرام نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے کہا۔
شہرام میں بتا رہی میں ساڑی چینج نہیں کروں گی، عورتوں کے سامنے ہی تو پہننی ہے، کون سا مردوں کے سامنے پہن کر جانا ہے، چادر باہر جاتے ہوئے اوڑھ لوں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا میں نے ساڑی پہنی ہے، بہارے نے شہرام کی گرفت سے نکلتے کہا۔ کس نے کہا میں تمہیں ساڑی چینج کرنے کو کہوں گا؟ میری جان اپنے بال اچھی طرح ڈھک لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، شہرام نے اس کے نازک سراپے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ میں اس کے ساتھ الگ سے دوپٹہ لوں گی، پیچھے سے جس سے بال کور ہو جائیں گے، میں نے موبائل میں دیکھا تھا کسی انڈین ایکٹریس نے ایسی ساڑی پہنی تھی۔ شہرام کا نرم لہجہ دیکھتے وہ خوش ہوئی تھی، اگر شہرام نہ پہننے دیتا تو اس کا ساڑی پہننے کا خواب ہی رہ جاتا۔ شہرام اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتا پرسکون ہوا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے اس سے منہ سجائے ہوئے تھی، رخصتی کے بعد پہلی مرتبہ ہی اس کے چہرے پر مسکان دیکھی تھی۔ یہ ساڑی تم نے کہاں سے لی؟ شہرام نے اسے کمر سے تھامے ہی پوچھا۔ اپنی کالج کی سہیلی سے منگوائی تھی، مگر مورے نے پہننے ہی نہیں دی، کمرے میں پہنی تھی 2-3 مرتبہ، بہارے نے معصومیت سے بتایا۔ ویسے اگر تم یہ ساڑی بھی اب اپنے کمرے میں پہنتی تو اب بھی مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ شہرام نے اس کے بالوں پر اپنے لب نرمی سے رکھے۔ کمرے میں پہن کر کس کو کھاتی؟ بہارے نے شہرام کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے چاہے تھے۔ مسکراتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ کیوں بہانے ڈھونڈتی ہو مجھ سے دور جانے کی میری بہارے؟ تمہیں اس روپ میں دیکھ کر پاگل ہو رہا ہوں، میری شہید مدید محبت کہہ رہی ہے تمہیں کہیں نہ جانے دو، تم پر کسی کی نظر نہ پڑنے دو۔ شہرام اسے سینے میں بھینچتے گمبھیر آواز میں بولا۔ تم مجھے یہ ساڑی نہیں پہننے دو گے؟ بہارے گل کی آواز بھیگی تھی، جانتی تھی حویلی کے مردوں اور یہاں کے رسم و رواج ہو۔ اگر شہرام اسے روکے گا وہ کبھی ساڑی پہن کر باہر قدم نہیں رکھ سکے گی۔ میں کیوں روکوں گا تمہیں بہارے؟ تمہاری ہر خواہش سر آنکھوں پر۔ شہرام نے نرمی سے اس کی آنکھیں چومی تھی۔ میری مورے کو بھی تم ہی سمجھاؤ گی؟ بہارے کی بات پر شہرام کا کہکا گونجا تھا۔ اور کوئی حکم مادام؟ شہرام نے جھکتی اس کی دودھیا گردن پر اپنے لب رکھے۔ دور رہو مجھ سے۔ بہارے نے شہرام کو خود سے جھٹکتے دھکا دیا۔ یہ حکم تمہارا ابھی تو مان سکتا ہوں، رات کو نہیں مان سکتا میری جان۔ شہرام نے اسے کمر سے تھامے اپنے مزید قریب کرتے اس کی کان کی لو پر اپنے لب رکھے تھے۔ جانتی ہوں اس لیے تو میرے ساتھ اتنی نرمی دکھاتے ہو، رات بھر مجھ سے اپنی حوث جو پوری کرنی ہوتی۔ بہارے کی بات پر شہرام کے نکوش ترنے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں تم پر نرمی اس لیے دکھاتا ہوں کیونکہ مجھے تم سے تمہارے بدن کی لالچ ہے؟ شہرام نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ہاں، بہارے نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے تم سے نرمی نہیں برتوں گا تو تم مجھے میرا حق لینے سے روک لو گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے بہارے۔ میں جتنی بار بھی تمہارے قریب آیا تمہاری مرضی کے بغیر ہی آیا ہوں، جس کا مجھے بے انتہا افسوس ہے۔ تمہیں میرا حق ہنسی خوشی ادا کرنا چاہیے، وہ تم زار و قطار روتے ہوئے ادا کرتی ہو۔ تم جان بوجھ کر روتی ہو یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ شہرام نے اسے باہوں کے احساس سے آزاد کرتے لب بھینچے کہا۔ اس کی ایک ہی بات پر اپنا غصہ ضبط نہیں کر سکتا۔ جان بوجھ کر نہیں روتی، تمہیں برداشت کرنا آسان نہیں ہے، بہارے نے تڑک کر جواب دیا۔ برداشت کرو گی تو آسان ہوگا نا تمہارے لیے، تمہارے قریب آتا نہیں تمہاری آنکھیں پہلے ہی برسنے کو تیار ہوتی ہیں۔ شہرام غصے سے بھڑکتے ہوئے چیخا تھا۔ جس دن اس رشتے کو سمجھو گی، شوہر کے حقوق جانو گی، اس دن سمجھ پاؤ گی تم کتنی قیمتی لمحات اپنی فضول سی ضد و رنا میں برباد کر رہے ہو۔ میرا پیار تمہیں حوث نظر آتا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے تم ہمارے بیچ اس مقدس رشتے کو گالی دیتی ہو۔ خدا نے میاں بیوی کے درمیان گزرے قربت کے لمحات کو اپنی عبادت تک سے مشروط کر دیا ہے۔ تم ہر بار ان پاکیزہ لمحات کو حوث کہہ کر خود کو کتنا گنہگار کرتی ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا تمہاری ڈگری لینے کا، تمہارے ڈاکٹر بننے کا، تم سے اچھی تو اس گاؤں کی ان پڑھ گنوار عورتیں ہیں جو شوہر کی دن رات مار کھا کر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے 100 بار سوچتی ہیں۔ شہرام غصے سے بولتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ تو کر لیتے کسی ان پڑھ لڑکی سے شادی، بہارے نے رہا سے ہوتے کہا۔ شہرام کا غصہ برداشت نہیں ہوا تھا، 2 دن سے اس کے نخرے اٹھا رہا تھا، اب اس پر کیسے غصہ کر رہا تھا۔ یہی حال رہا تو کر لوں گا شادی، رہنا تم اس حویلی میں اس کمرے میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا۔ شہرام نے پلٹتے ہوئے کہا۔ کیسے گزار سکتی اس حویلی میں اپنی مرضی کی زندگی جہاں میرے خواب نظر آتش کر دیے؟ کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، تمہیں بھی نہیں، بہارے روتے ہوئے بولی تھی۔ شہرام غصے سے ڈریسنگ روم میں داخل ہو گیا تھا، دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ بہارے بیڈ پر اوندے منہ گرتے زار و قطار رونے لگی، آواز اتنی اونچی تھی کہ ڈریسنگ روم میں شہرام تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔